अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है सबक आमोज़ ख़बरें, और इसमें हम आपको मुख्तलिफ़ ख़बरें बताते हैं जिसमें सबक भी होता है, कुछ इबरत भी होती है, और दुनिया और आखिरत के बेहतरी के ताल्लुक़ से भी हम आपको ख़बरें या दिखाते हैं, बताते हैं। फिर इस पर कुछ तबसरा भी होता है, तासुरात भी लिए जाते हैं, माहिरीन की राय भी ली जाती है, एक्सपर्ट व्यूज़ भी हम शामिल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए पहले आज जो आपके लिए झलकियां तैयार हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 130 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बरतानिया के एक 9 उम्र लड़के ने तजस्सुस में आकर एक के बाद एक 54 मकनातीस के बॉल निगल लिए। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हुकूमती जिम्मेदारान, वालिदैन और बच्चों के हुकूक से मुतालिक काम करने वाले इस बात को लेकर परेशान है कि सोशल मीडिया पर किस तरह बच्चों को गैर मुनासिब मवाद तक रसाई से महफूज रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में लाखों घर ऐसे हैं जहाँ असलहा सही अंदाज में नहीं रखा गया और वो बच्चों की दस्तरस में है। घरेलू झगड़े ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। घरेलू झगड़े ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। वो एक शेर याद आ रहा है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बड़ों का गुस्सा, और ऐसा गुस्सा कि जो इस कदर तबाही मचा दे। ये खबर ने तो दिल हिला दिया। क्या है ये खबर और क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए इसकी कोई तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। शौहर से झगड़ा, बीवी ने गुस्से में आकर घर को आग लगा दी, 2 नन्हे बेटे जिंदा जल गए। घरेलू झगड़े ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। बीवी ने खावन से झगड़े के बाद गुस्से में आकर घर को आग लगाई। आतिशज़दगी से 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग की इत्तला पर रेस्क्यू वर्कर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही दोनों बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। पुलिस और इमदादी टीमों ने बच्चों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के बयान के मुताबिक बच्चों की वालिदा ने घर को आग लगाने का एतराफ किया है। वाकया गुस्से की वजह से पेश आया। वाकया गुस्से की वजह से पेश आया। क्या आप यकीन करेंगे, करने के सिवा चारा ही कोई नहीं है कि गुस्सा इस कदर तबाही भी लाता है। हमारे एक मशहूर है गुस्सा हराम है। ये बात नहीं है, गुस्सा हराम है। हम गुस्से में वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। गुस्सा तो बाज़ जगहों पर यूँ समझे कि पसंदीदा भी होता है। उसकी तफसील है। गुस्से का इलाज हमारे अमीर सुन्नत का रिसाला है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से बयान है और इससे बचने की सूरत भी मौजूद है। अलबत्ता मौजू है हमारा ये वाक़या कि जिसमें माँ ने ही अपने घर को आग लगा दी। हमारे यहाँ घर के झगड़ों पर, मदनी चैनल पर, मदनी मुज़ाकरों में, हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इस पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कहने की, लेकिन ज़ाहिर है कि वाक़यात इतने हैं। अच्छा, फिर मसला ये कि हर कोई सुन रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हम बाज़ औक़ात अपनी ज़िम्मेदारी में भी कोताही कर जाते हैं कि हम अपने तौर पर हर एक तक कोशिश करें पैगाम पहुँचें, मदनी चैनल की दावत इस्लामी की वीडियोस पहुँचें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत हो, मदनी चैनल घर घर शुरू हो। इसके लिए भी हमारी कोशिशें शायद जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ये आप इसको बेहतर समझते होंगे और जानते भी होंगे। ऐसा है ही नहीं जो हमारे पास इत्तलात आती हैं। तो ज़ाहिर है कि एक नहीं देखने होता था, फिर जो भी तबाही आ रही होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं, तवज्जो नहीं होती, बाज़ औक़ात आती है तो याद नहीं रहता। लेकिन ये गुस्सा देखिए कि घर को आग लगा देना, घर को आग लगाना ऐसा है कि बच्चे भी जलकर दुनिया से रुखसत हो गए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस रिपोर्ट को सामने रखें। इबरत है इसमें, बहुत इबरत है, बहुत इबरत है।
کہ مطلب کہ غصہ کر کے بندہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اوروں کا بھی نقصان کرتا ہے. یعنی میں نے تو باقاعدہ غصے میں یہ کیفیاتیں میری آنکھوں نے دیکھی ہیں، کس طرح لوگوں نے دروازے توڑے ہیں، شیشے توڑے ہیں، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا غصے کے اندر، خود خون ہو گئے غصے کے اندر. ان آنکھوں نے بھی اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں. بندہ طلاق عموماً غصے میں ہی دیتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. پھر کہتا ہے غصے میں طلاق ہو گئی، تو طلاق تو خوشی خوشی کون دے گا؟ کہ اپنی بیوی کی یہ عادت بہت اچھی لگی اور خوشی میں بندہ راضی ہو کر اور اس کی دل جوئی کے لیے طلاق دے دی، ایسا تو نہیں ہوتا. غصے میں بچے کو مارتے بچہ معذور ہو جاتا ہے، غصے میں مارتے ہیں بچہ معذور ہو جاتا ہے. بچے کی سنوائی چلی گئی، بچہ گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، غصے. یہ جیلوں میں جو لوگ بند ہیں، اگر ان کی اب ماضی دیکھیں گے تو غصے نے ان کو جیلوں کی سلاخوں میں، مطلب سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا اور یہ قید کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس طرح غصے میں آ کر نقصان کر دیتے ہیں. کسی کو مارتے ہیں، وہ شیر کا سوا سر نکلتا ہے، وہ اس کا سر پر پھوڑ دیتا ہے. یعنی غصے پر قابو نہ پا کر ہم نے بہت نقصان اٹھایا. حالانکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، بہترین گھونٹ وہ ہے جو غصے کا پیا. تو درخواست یہ ہے آپ سب سے، اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر، اس خبر کو سامنے رکھ کر، یہ ایک عبرت کے لیے کہ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی غصہ آپ کے گھر کے جلنے کا، کوئی غصہ آپ کے گھر کے ٹوٹنے کا، کوئی غصہ آپ کے معذور ہو جانے کا، محتاج ہو جانے کا، آپ کے جیلوں میں چلے جانے کا، آپ کے گھر کے ٹوٹ جانے کا، آپ کے لیے زندگی بھر افسوس و شرمندگی کا باعث بن جائے. ایسا نہ ہو کہ یعنی کہ ایک جس کی تعریف بیان کی گئی نا، یہ وہ ہے کہ جس کا غصہ دیر سے آئے جلد چلا جائے، اور جس کی برائی بیان کی گئی نا وہ ہے جس کا غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. تھوڑے عرصے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد بندے کو افسوس ہوتا ہے بھی یار اب سنبھالے کیسے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا یہ بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انسان کے کردار کی جو پہچان ہے نا، وہ غضب کی حالت میں، یعنی غصے کی حالت میں ہوتی ہے. کسی کا کردار یا کریکٹر دیکھنا، اس کا مزاج پرکھنا، تو اس کو دیکھو کہ وہ غصے میں کیسا ہے. یہ بڑا مطلب کہ ایک اہم ترین موضوع ہے. اس کی تفصیل میں ابھی جاؤں گا تو دوسری خبریں رہ جائیں گی. البتہ غصے پر قابو پائیں، کیونکہ غصے میں پھر انسان جو کچھ اول فول بولتا ہے نا، اور جو بدقسمتی کے ساتھ بکواس کرتا ہے، نہ بولنے کا بولتا ہے، اور اس سے جو اپنے کردار کو نقصان پہنچاتا ہے اور دشمنیاں مول لے لیتا ہے، تو ان تمام طرح سے بچنے کا بہترین حل ہے کہ اپنے غصے پر قابو پائیں، باوضو رہیں. بات بری لگے تو وہاں سے چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں. اس طرح کے اقدامات کریں. میں نے آپ کو حوالہ دیا غصے کا علاج امیل سنت کا، میرے پیر و مرشد کا رسالہ ہے، مقتۃ المدینہ سے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے، ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیں، دیکھ لیں. اور جس میں غصے کے نقصانات جو لکھے گئے ہیں، غصے سے بچنے کے جو فوائد لکھے گئے ہیں، غصے سے بچنے کا جو طریقہ لکھا گیا ہے، پورا ٹاپک ہے جو ڈیفینیٹلی ایک پورا ایک بیان ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں. ابھی آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم غصے سے خود کو بچائیں گے. اب نہیں بچ پاتے یا سمجھ میں ابھی آ رہا ہے تو وہ کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی ساری خرابیاں پیدا ہو بھی جاتی ہیں. اس کے لیے ایک میڈیکلی اور نفسیاتی طور پر تجزیہ کرنے کے لیے ہم نے ہمارے ڈاکٹر زیرک کو ہی زحمت دی ہے کہ ڈاکٹر زیرک ہمیں جوائن کریں اور ہمیں اس عادت کے تعلق سے جو گھریلو تعلق سے زیادہ تر پرابلمس ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ ہمیں اپنے تاثرات بتائیں. ڈاکٹر زیرک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج شریف کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کی کر رحمت. ڈاکٹر زیرک ابھی آپ نے ایک خاتون کا حال سنا، خبر بھی دکھائی گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مختلف نوعیت کی تباہیاں غصے کی وجہ سے آئی ہیں. کچھ اس کے تعلق سے آپ بتائیے کہ آپ کیا ہمارے ناظرین کو ہدایت دیں گے؟ اگر اس کا تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارا جو برین ہے یہ ہمارے ایکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا کافی دار و مدار ہے. کوئی بھی سچویشن ہو
اس کی انفارمیشن ہمارے برین میں جاتی ہے. برین کے مختلف حصے ہوتے ہیں. مین اس کے 4 بڑے لوبز ہوتے ہیں, پارٹس جن کو آپ سمجھ لیں, اور ایک جو ہے وہ فرنٹل لوب ہوتا ہے, یہ ہمارے آگے کی طرف. تو جو فرنٹل لوب برین کا ہوتا ہے, اس کا بیسیکلی ایک بنیادی کام ہماری پرسنالٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سارا اس پر انحصار ہوتا ہے. فرنٹل پارٹ آف برین میں کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو ہماری انہیبیشنز کے حوالے سے جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے. انہیبیشن سے کیا مطلب ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں ہمارے جذبات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا چاہتے ہیں, یا ایک سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں مجھے ایسا بیہیویئر کرنا چاہیے, لیکن طبیعت کے طور پر میں چاہتا ہوں ایسا نہیں, مجھے ایسا کرنا چاہیے. تو اس پر بریک لگانا کہ یہاں پر کیا اپروپریٹ ہے, یہاں پر کیا اپروپریٹ نہیں ہے. اس کی اگر ایک مثال دوں, جیسے کار بندہ ڈرائیو کر رہا ہے موٹر وے پر یا ہائی وے پر, تو اب ہائی وے سے اترتا ہے تو بینڈ آتا ہے. بینڈ میں اگر اس کی سپیڈ 60-70 مائلز پر آور ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ تو کار الٹ جائے گی, کیونکہ بینڈ میں تو سپیڈ لو کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہم بریک لگاتے ہیں, انہیبیشن اس کی ایک مثال ہے. تو جب کوئی بھی ہمارے یعنی کہ روزمرہ کی زندگی میں معاملات آتے ہیں, تو جب ہم کو غصہ آتا ہے نا, تو غصہ یہ بریک فیل کر دیتا ہے. اس کی یوں مثال ہے. تو اب جب بریک فیل ہو جاتی ہے ہماری, ہمیں جو اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا, چاہے وہ الفاظ کے ذریعے اظہار ہے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے اظہار ہے, وہ ہم بریک لگا نہیں سکتے غصے کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں پھر جیسے تیز رفتار گاڑی الٹے گی, اسی طرح ہی ہمارے معاملات بھی الٹ ہو جائیں گے. تو غصہ جو ہے ایک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے یہ بعض دفعہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے, ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کسی مینٹل النس کی وجہ سے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر یعنی پاتے. ذہنی مرض یا ذہنی کمزوری. جی, تو اس میں یا تو غصہ آپ کا ذہنی امراض کی وجہ سے ہوگا, بعض دفعہ ڈپریشن میں, اسی طرح کے اور جو ہے وہ موڈ ڈس آرڈرز میں آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ذہنی مرض نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر بس اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہی نہیں ہے. تو یہ غصہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے. ایسی صورت میں جو ہے آپ کا ہر جو بھی عمل ہے وہ قانونی طور پر بھی آپ اس کے ریسپانسیبل ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شرعی طور پر بھی آپ اس کے ریسپانسیبل ہوں گے. اچھا ڈاکٹر زیرک, اگر اجازت دیں تو میں کال لے لوں. ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ غصے سے ریلیٹڈ کال آئی, ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو سے کوئی ریلیٹڈ اور فائدہ ہو جائے. جی لبیک. جی کال دیجیے گا. حاجی عمران, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ غصے میں انسان کافی اپنے آپ کا ہی نقصان کر دیتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ایسے ہی ہے میرے ساتھ ہوا کہ میں اپنی وائف سے لڑا, تو بس وائف کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میں نے زور سے دیوار پہ جو میں نے پنچ مارا ہوں, تو مجھے کافی یعنی اس وقت تو محسوس کچھ نہیں ہوا. تو وہ درد لے کے جب میں بیٹھا ہوا تھا تو کم سے کم وہ 1 سے 1.5 مہینے تک مجھے درد رہا ہے, اور اس چیز میں کافی افسوس کر رہا تھا. میرے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی آپ دعا فرما دیں, اللہ پاک ہم سب کو آپس میں محبت چاہت عطا فرمائے. ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اور آپ کا بھی گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے, اور تمام عاشقان رسول کا گھر اللہ تعالیٰ خوشیوں کا گہوارہ بنائے, امن پیار و محبت. دیکھیں یہ کیفیت آتی ہے ڈاکٹر زیرک. میں ایک کو جانتا ہوں, اس نے بھی دروازے پر گھوسا مارا, دروازے بھی توڑ دیا. مجھے ہاتھ کا بھی نقصان, دروازے کا بھی نقصان, اب ٹوٹا ہوا دروازہ بدلنا پڑے گا, یہ پیسوں کا بھی نقصان, گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ کیفیتیں ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور اصل میں کیونکہ لاسٹ میری جب سلسلے میں حاضری ہوئی تھی شاید 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے, تو اس میں بھی کیونکہ اسی طرح کے ملتے جلتے ٹاپک سے, تو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو یا تو ہم اس کو مینج کریں گے یا اپنی ذات پر نکالیں گے, یا پھر جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں ان پر نکلے گا. تو بعض کا غصہ جیسے ایسی کیفیت میں ان کا دیوار پر نکلا اور اپنے آپ پر بھی نکلا. اسی طرح پھر بعض دفعہ کئی کا غصہ جو ہے وہ بچوں پر نکلتا ہے, کئی کا غصہ برتنوں پر نکلتا ہے, کئی کا غصہ پھر گھر کے اندر جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان پر نکلتا ہے, یا پھر باہر ہوتے ہیں تو
وہاں پہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کون کمزور ہے کون طاقتور، تو بعض دفعہ پھر جو ہے وہ سوا سیر سے بھی پالا پڑ جاتا ہے. تو اللہ یہ اللہ. سارے غصے کے جو ہے وہ یعنی کہ نقصانات ہیں. الحمدللہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں بالخصوص اپنے جذبات کو سنبھالنے کے حوالے سے جتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں، کسی طرح کی بھی سائیکالوجی کی گائیڈ لائنز میں ایسی اعلیٰ تعلیمات ہمیں ملتی نہیں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت سارے غصے کی وجہ سے اپنے دنیاوی اور اخروی نقصانات کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا آخر میں ایک فرمائے. بات کہتے ہوئے پھر اسی خبر کی طرف بڑھتا ہوں. اپنے جذبات کو معتدل بیلنس میں رکھیں. یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس جیسا میں چاہتا ہوں نا ویسا سب کریں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی گھر میں ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی یہ بولے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی کھائے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی پیے اٹھے. یعنی اپنے جذبات کو معتدل کریں، بیلنس میں رہیں، افراط و تفریط سے بچیں. اگر کوئی کچھ کر رہا ہے اور وہ خلاف شرع نہیں ہے، غیر اخلاقی نہیں ہے، اس کی کوئی دنیا اور آخرت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو محض اس لیے کہ جناب یہ مطلب میرے کہے پر نہیں کر رہا یا میرے اس پہ نہیں کر رہا، یہ گھر میں بعض اوقات اس وجہ سے بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور مطلب والد ہوں یا والدہ ہو یا اور کوئی چھوٹے بڑے ہوں، ان میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات سمجھانی ہوئی تو نرمی و پیار و محبت سے سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن بہت زیادہ اپنے احساسات اور جذبات کو، یعنی بعض لوگ اکملیت کی طرف جاتے ہیں، مطلب کہ پرفیکشن کی طرف بہت جاتے ہیں. ہر آدمی اتنا پرفیکشن کی طرف جاتا نہیں ہے. اب عام آدمی ہے، بعض اوقات ہم اپنے بچوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سمجھتا نہیں ہے. بھائی آپ اپنی عمر دیکھیں، آپ کی عمر 50 55 60 سال کی ہے، آپ کے بچے کی عمر 20 22 سال کی ہے. آپ دونوں کی عمروں میں فرق ہے، دونوں کے جذبات میں فرق ہے. جب آپ 20 22 25 سال کے تھے، آپ اس وقت کی اپنی زندگی کے انداز کو یاد کریں. آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی خواہشات، آپ کی سوچیں، اور جو کچھ ابال تھا طبیعت کے اندر، اور اس ابال میں جو وبال تھا طبیعت کے اندر، ان تمام کا جائزہ لیں. تو یوں کمپیریزن کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر آپ اپنے اندر طبیعت میں ایک کول ڈاؤن، جو کہ کہتے ہیں ایک اچھا ٹھنڈا معتدل مزاج لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا رہے گا، اور آپ بھی کئی بیماریوں سے، شوگر سے، ڈپریشن سے، اور بی پی، بلڈ پریشر اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. ایک اور آئیے آپ کو خبر دکھا دیں. بچے اپنی عمر چھپا کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. مطالعاتی جائزہ. کم عمر بچے بآسانی اپنی عمر کو چھپا کر سوشل میڈیا پر ایسے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے غیر مناسب ہے. یہ انکشاف ایک نئے مطالعے میں کیا گیا ہے. حکومتی ذمہ داران، والدین اور بچوں کے حقوق سے متعلق کام کرنے والے اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس طرح بچوں کو غیر مناسب مواد تک رسائی سے محفوظ رکھا جائے. جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کے اندر موجود تجسس ان کو بعض خطرات کی طرف لے جاتا ہے. اس میں سے ایک سوشل میڈیا کے استعمال کے دوران غیر مناسب مواد تک رسائی حاصل کرنا بھی ہے. عموماً بچے سوشل میڈیا ایج ریسٹرکشنز کو بائی پاس کر جاتے ہیں. مطالعے میں معلوم ہوا کہ کم عمر بچے اپنی عمر کو چھپا کر سوشل میڈیا پر ایسے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے غیر مناسب ہوتا ہے، اور ایسا کرنا بچوں کے لیے آسان ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بناتے وقت نمودار ہونے والے ایج چیکنگ نوٹیفیکیشن میں صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ 18 سال کے ہیں، جس کو یس کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے حوالے سے بعض ممالک میں سرکاری طور پر مختلف قوانین و ضوابط بنائے گئے ہیں، جبکہ اسکول و کالج میں دوران تعلیم 13 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل فون، ٹیبلیٹس اور انٹرنیٹ ڈیوائسز دینے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس بات کا پابند کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کے اکاؤنٹ سے متعلق حفاظتی پالیسیز کو مضبوط کیا جائے. میں نے یہ جب خبر پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ بہت زیادہ باتیں بچوں تک کی جا رہی ہیں کہ نامناسب ویڈیوز یا نامناسب سائٹس پر بچوں کی رسائی، یعنی بچوں کی اپروچ نہ ہو سکے. بہت ضروری ہے، امپورٹنس ہے اس کی کہ بچوں کے ذہن پر کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ہم اپنے بچوں کو جن سائٹس کا، جس ویڈیوز کا اور جن جگہوں کا وزٹ کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ان میں میجورٹی شاید وہ ہیں جہاں بڑوں کو بھی الاؤ نہیں ہے. میں اسلام کی اور دین کی بات کر رہا ہوں.
نہ الاؤ ہونا چاہیے، الاؤ ہے ہی نہیں، اجازت ہے ہی نہیں. اگر وہ لکھ دیتا ہے کہ 2021 یا 4041 تو کیا اس کو وہ چیز الاؤ ہو جائیں گی کہ جو اسلام و دین اور اخلاقیات جس کی اجازت نہیں دیتے؟ تو میری تو اس میں انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس پر اگر ایسی کوئی پابندی لگ سکتی ہے یا کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے تو کوئی ایسی مطلب لاک سسٹم لگ سکتا ہے تو لگانا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب چھوٹوں کی اس کے حساب سے کہ چلو بچہ ہے، بچے ایسی چیز نہ دیکھیں جو ان کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہو. جیسے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں گنز کا استعمال ہوتا ہے، تو اس سے بچوں کے ذہنوں میں گن، بندوق، ریوالور، اسلحہ، ویپن جس کو کہتے ہیں، اس کے استعمال کا ذہن بن جاتا ہے. اور بعض گھروں میں چونکہ ویپن ہوتے ہیں، اب لیگل بھی ہو تب بھی خطرے سے خالی نہیں، لیگل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیگل ہو تب بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ بچے چونکہ اب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیمز پر چل رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس طرح بھی لے کر چلے جاتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ لے لیں. تو یہ جو بچوں میں جو اس وقت گن کا استعمال ہے، اسلحے کا استعمال ہے، ویپنز وغیرہ کا استعمال جو بڑھ رہا ہے، جس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے تو ظاہر وہاں تک ان کی اپروچ ہو جاتی ہے اور وہ ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اور پھر گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مس یوز ہو جاتا ہے. پہلے آپ اس کی کچھ خبر دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلحے کے استعمال سے بچوں اور نو عمر لڑکوں کی ہلاکتوں میں اضافہ. گھریلو اسلحے کے استعمال سے متعلق تحقیقی سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں اور نو عمر لڑکوں کی ہلاکتوں میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ایک امریکی سروے میں 1999 سے 2018 کے درمیان امریکہ میں اسلحے سے ہلاکتوں کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ہلاکتوں میں ہر سال تقریباً 5% اضافہ ہوا ہے. یہ ہلاکتیں صرف بچوں اور نو عمر لڑکوں کی ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ اس میں دہشت گردی اور اسٹریٹ کرائم کے واقعات شامل نہیں ہیں. ماہر نفسیات کے مطابق بچے عموماً کمپیوٹر، ٹی وی، موبائل فون یا گیمنگ ڈیوائس پر زیادہ تر اسلحے کے استعمال اور فائرنگ کرنے والے گیمز دیکھتے اور کھیلتے ہیں، تو اس کے اثرات سے ان کا ذہن متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اسکول اور کالجز میں فائرنگ کے واقعات بہت عام ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مختلف تہواروں پر فائرنگ کرنا معمول بنتا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکہ میں لاکھوں گھر ایسے ہیں جہاں اسلحہ صحیح انداز میں نہیں رکھا گیا اور وہ بچوں کی دسترس میں ہے، جبکہ اس قسم کے 90% واقعات بچوں کے گھروں کے قریب ہی ہوئے. ماہر نفسیات کے مطابق اسلحے سے ہلاکتوں کے 100% واقعات کو روکا جا سکتا ہے. جس طرح صفائی کی اشیاء اور زہریلی اشیاء کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلحے کو بھی حفاظت سے رکھا جانا چاہیے اور بچوں کو اسلحے کے استعمال کرنے کے نقصانات اور انسانی زندگی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے. اب کمال کی بات ہے نا، جب رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ایسی جگہ پر ویپن آپ نے رکھا ہوا ہے جو بچے کی اپروچ میں ہے، یہ تو مطلب بالکل انتہائی خطرناک بات ہے. تو اب یہ کس طرح ان کا ذہن بنتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. مجھے تو یہ 13 سال والوں کو، یعنی 13 سال تک کی جن کی عمریں نہیں ہیں، ان کو انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیبلیٹس وغیرہ جو بھی گیزٹ ہیں، ان کے استعمال کی اجازت ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اب یہ قانون بن سکتا ہے کہیں نہ کہیں، تعلیمی اداروں میں بنا ہوا قانون دنیا میں کہیں تو ہے جو اس کی رپورٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آئے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو روکا گیا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ بچوں کے کیریکولم اور سلیبس سارا اپنے گیزٹ پہ دے دیا ہے، اس کے ڈیوائسز کے اوپر دے رہے ہیں ہم لوگ، اور اس کے لیے ان کو انٹرنیٹ کے لیے ایکسیس دینا پڑتا ہے والدین کو. اور ویسے 2020 کے اندر جو گھر بیٹھ کر جو آن لائن پڑھائی کا سلسلہ رہا، تو گھروں میں جو انٹرنیٹ داخل ہو چکا، اب فزیکلی شروع ہو چکا، لیکن وہ ایکوپمنٹ، وہ ڈیوائس، وہ انٹرنیٹ اور وہ سائٹس، ان سب کو ہم نے الاؤ تو کر ہی دیا. ابھی کسی بھی نام پر الاؤ کیا تو وہ ہو تو گیا نا. اب اس کے پلس مائنس پر ڈسکشن کے بجائے زیادہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ ہو گیا. اب والدین پریشان ہے کہ بچوں کو کیسے روکا جائے. سب سے پہلا خود کو روکا جائے. آپ کے گھر میں الاؤ ہی نہ ہو ان چیزوں پر، آپ کے گھر میں سے ڈیوائسز لگی ہوئی ہوں، آپ کے سسٹم میں سے لاک لگے ہوئے ہوں، اور آپ کی نظر میں ہو بچے، اگر مثال کے طور پر بچے یا ایک ایسی ایج کے جن کو اگر واقعیتاً ضرورت ہے بھی ان تمام تر چیزوں کے استعمال کی، تو اپنے گھر میں الگ بند کمرے میں بیٹھ کر استعمال کرنے کے بجائے آپ ان کو اپنے ساتھ، اپنے پاس آس پاس بیٹھ کر ان کو استعمال کرنے پر راضی کریں، آمادہ کریں، ان کو ابھاریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ان تمام تر چیزوں سے بچایا جا سکے. مزید اس پر انشاءاللہ تعالی کچھ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زیرکی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بھی تعلق نفسیاتی چیزوں سے ہوتا ہے اور فیملی کے ایشوز اس سے بن جاتے ہیں، اس لیے اس پہ بھی ہم نے ڈاکٹر زیرک کو ہی
زحمت دی ہے کہ اس پر تھوڑا یہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں. جی ڈاکٹر زیرک. جیسے آپ نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا، یقیناً ایسے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ہیں، اور کچھ تو ایسے میس مرڈرز، یعنی کسی ایسے بندے نے کہ جس نے ایک نہیں کئی لوگوں کو، 20 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہو، تو ان کے پیچھے بھی بعض دفعہ اس طرح کی وائلنٹ گیمز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تھوڑا سا یعنی کہ تحقیق کے اعتبار سے ریسرچرز میں ابھی تھوڑا سا ڈیبیٹ ہے کہ کیا محض صرف گیمز ہی اس چیز پر ابھارتی ہیں، یا کہ کیا ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان گیمز کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی گیمز اس میں ایک فیکٹر تو ضرور ہے. اور اگر میں یہاں پر معاشرے کی بات کروں تو پیرنٹس جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ گیو اپ کر دی ہے، وہ اپنے بچوں پر اس طرح کے کنٹرولز کرنے سے جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں. اور اب جو پیرنٹس زیادہ تر ویسٹرن کلچر میں گیمز کے حوالے سے صرف ان کی ریٹنگز پر جا کر، تو کمپیوٹرز پر جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی محض جو ہے وہ جو اداروں نے ریٹنگز کی ہوتی ہیں یا گیمز والوں نے جو ریٹنگز سیٹ کی ہوتی ہیں وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن بچے بھی اتنے کلیور ہیں کہ وہ جو ہے اس کا دوسرا راستہ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو اس میں چاہیے کہ کمپیوٹرز اور جتنے بھی جو ہے وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں وہ اپنی نظر کے سامنے جو ہے وہ بچوں کو یوز کرنے دیں، اس کی ایک لمٹ رکھیں اور اس میں گہری نظر رکھیں. اور بچوں کو جو ہے یہ ایک طریقہ کار یوں ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بچہ کہے کہ یہ گیم میں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور پیرنٹس کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، اس پر ایک پراپر ڈسکشن ہونی چاہیے بچے کی نفسیات کے مطابق کہ اگر ہم آپ کو اس گیم سے روک رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، تاکہ بچہ آپ کی بات کو سمجھے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بغیر ڈسکشن کے، بغیر سمجھائے منع کر دیتے ہیں. اب انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ جس چیز کی طرف سے اسے منع کیا جائے وہ اسی کی طرف ہی جانا پسند کرے گا. تو اب بچے چوری چھپے یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا پھر ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور بچے پھر اور بھی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو گنز کے واقعات اگر دیکھا جائے تو ضمناً کم ہوں گے، لیکن جو آپ نے دوسری طرف توجہ دی پہلی خبر میں کہ ان اپروپریٹ کانٹینٹ، کہ انٹرنیٹ پر جو مواد ان کی عمر سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا اور ایسا مواد ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی عمر کے لیے بالکل خطرناک ہوتا ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور بالخصوص جو ہے وہ ایشین کنٹریز میں بھی، ویسٹرن کنٹریز تو جو ہے وہ اس سے بھی آگے ہیں، لیکن اب ایشین کنٹریز میں بھی جو ہے اس طرح کے واقعات اور رپورٹس اور سٹیٹسٹکس سننے کو ملتے ہیں کہ بچے بھی جو ہے وہ اس طرح کی ویب سائٹس کو ایکسس کرتے ہیں، کسی طرح کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا، اور موبائل فون کے ذریعے اس کی جو ہے وہ یعنی کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی، فزیکل ہیلتھ پر بھی اور ریلیشن شپ پر بھی بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ ایشو کہ ان اپروپریٹ کانٹینٹ تک ایکسس، وہ مواد کے جو بچوں سے جو ہے وہ عمر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کی ایکسس جو ہے یہ ذہن پر اس سے بھی زیادہ گہرا اور برا اثر جو ہے وہ مرتب کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے کافی اس معاملے میں سن لیے. اسلام و دین کی بڑی خوبصورت ایک ہمیں تعلیم ہے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اچھے نیک فلاح پانے والے مومنین کی یہاں پر خصوصیات بیان کی گئی. قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے مومن، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بے ہدہ بات کی طرف التفات، یعنی بے ہدہ کاموں میں پڑنا تو دور کی بات ہے، وہ صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ ہمیں بھی اس خصوصیت سے نوازے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیں، کہ گناہ یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. 2 اصول بڑے واضح ہیں: اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے.
آپ برا کر کے یہ امید کریں کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، یہ صرف اور صرف نادانی ہے اور کچھ نہیں ہے، بیوقوفی ہے، سینس لیس۔ کیا برا بھی کرو اور آپ بولو کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے نا، وہ کچھ اور رہے ہیں، بویا کسی اور چیز کی اور فصل کسی اور کے انتظار کر رہے ہیں، تو ایک مطلب کہ دیوانوں والی بات ہے، پاگلوں والی بات ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ برائی کر رہے ہیں، برائی کے نتیجے کا انتظار کریں۔ ایک نیچر ہے، جب آپ دیوار پہ بول مارو گے واپس تو آئے گی، تو ایک ایکشن کا ری ایکشن تو ہے۔ تو برائی کا نتیجہ برائی، اچھائی کا نتیجہ اچھا۔ اگر آپ نے اچھائی کیا ہے تو اچھا، دیر یا سویر، اچھائی کا نتیجہ اچھا، دیر یا سویر، برائی کا نتیجہ برا۔ سچی توبہ کریں کہ تو نیکی کریں، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور ہمیں اس کے شرور سے اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو آج جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں، غصے کے تعلق سے دیکھی ویڈیوز ویکیم سے بچوں کے جو اثرات پڑ رہے ہیں، جو غلط سائٹس پر جا رہے ہیں، ان کو لاک نہیں کیا جا سک رہا۔ اسی طرح جو اسلحہ ویپنز کی طرف چلے جاتے ہیں، غصے میں آ جاتا ہے تو چاقو اٹھا لیتے ہیں، چھری اٹھا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ چیزیں اگر لیگلی گھر پر ہیں بھی، کسی کے پاس ہیں بھی، تو اس کو اتنی احتیاط کے ساتھ رکھیں کہ یہ کسی عام بڑے کی اپروچ پہ بھی نہ آئے۔ میں تو کہوں غصے میں آ کر وہ بھی کر دے، اللہ نہ کرے غصے میں آ کر خود اپنی لفظ سے اپنا ہی خودکشی کرنے کے واقعات بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، ایمان ہم سب کا اللہ کریم سلامت رکھے۔ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اپنی سوچ، اپنی ذہنیت، اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں، جو ہم آپ کے یہاں خبریں بتاتے ہیں۔ میں خبر دکھائیں آگے بڑھیں، خبر دکھائیں آگے بڑھیں، خبر دکھائیں آگے بڑھیں۔ ہم کو مطلب کہ 15 20 25 30 خبریں دکھا دیں گے، مگر ہم نے سیکھا کیا، ہم نے لیا کیا، حاصل کیا ہوا؟ حاصل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک حفظ نفس کے لیے، ایک نفس کو لذت کے لیے، ایسے ہی اب وہ ایک تشویش، وہ ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے دماغ کے اندر کہ چلو یا دیکھ لیتے ہیں، تو ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، سبق ملنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ میرا نام سید اسامہ طارق۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کبھی کبھار غصہ اتنا شدید آتا ہے کہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ دیوار کچھ مار دوں یا کچھ کروں، کئی دوائیاں بھی چاہیے سائیکیٹرسٹ کی، اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں تو کروں کیا، میں اس کا مجھے کوئی حل بتا۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نفسیاتی طور پہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں غصہ آتا ہے مجھے، کیونکہ 24 گھنٹے آپ کو بھی غصہ آتا نہیں ہوگا، ہر وقت آپ غصے میں نہیں رہتے نا، ہر وقت تو آپ کی طبیعت کا پانی بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں ہوتا ہوگا، ٹھنڈا بھی ہوتا ہوگا، مسکرا کر بات کرتے ہوں گے آپ، اچھا کرتے ہیں، نارمل بھی رہتے ہوں گے، اچھا رہتے ہیں، اور گھنٹوں نارمل لیتے ہوں گے، گھنٹوں مطلب بعضوں کا مسکرا کر بھی کئی دیر تک بات کرتے ہوں گے، اچھا کھاتے بھی کہ غصہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو بہت سارا وقت ایسا آپ کا گزرتا ہوگا جس میں آپ کو غصہ نہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ کون سی بات ہے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، اس میں کچھ دوسروں کی مزاج، کچھ اپنا مزاج، تو تھوڑا بچنے کی کوشش کریں، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، باوضو رہیں، لا حول شریف پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اور اس طرح نماز با جماعت، اور پھر ایسی صحبت میں رہیں جو نیک عاشقان رسول ہوں، جو اچھے ٹھنڈے مزاج کے ہوں، تو ان کی صحبت جو ہے نا وہ بھی ہماری طبیعتوں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تندرستی عطا کرے۔ جی کال دیں۔ اور میرا یہی تھا کہ جیسے اگر کوئی سامنے والا کا تیز جو آواز میں غصہ کرتا ہے یا کوئی نازیبا الفاظ نکالتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم کیسے صبر کریں، اور کیسے مطلب کب تک اور کہاں تک مطلب صبر کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کی بات یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ نازیبا سلوک کرتا ہے، کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی طبیعت مبارکہ کے کیا کہنے کی، کوئی کتنا ہی غلط رویہ اختیار کرتا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم برداشت یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا تو ایسا ہے نا کہ یوں سمجھے کہ یہ بدتمیزی ہے، یہ ہمارے اچھے سے اچھے اخلاق و نرمی ہے،
اور برداشت و صبر ہے. ٹھیک ہے, یہ برداشت و صبر ہے, یہ خواہش کسی کی بد اخلاقی ہے. اب ہمیں بہت اچھے برداشت و صبر والے. اب کسی نے ہمارے تو بد اخلاقی کی, بدتمیزی کی, غلط رویہ اختیار کیا. اب ہوتا یہ کہ یہ جیسے جیسے کرتا رہتا ہے نا, ابھی تو بیلنس رہتے ہیں, دیکھیں مسکرا مسکرا کے جواب دیں گے, پر جیسے 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 اس کی بدتمیزی بڑھتی جائے گی, بد اخلاقی بڑھتی جائے گی, ہمارا برداشت, ہمارا صبر, ہماری نرمی, یہ سب نیچے کی طرف ہوتا چلا جائے گا. اس کی یہ اوپر جا رہا ہے, ہم نیچے جا رہے ہیں, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہی ہے. ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری جان قربان, اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی بد اخلاقی کرتا, اس طرح کا غیر اخلاقی ناروا سلوک کرتا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ وہ جتنا یہ غلط رویہ اختیار کرتا, میرے آقا کا علم, آپ کا صبر, آپ کا برداشت, آپ کا درگزر اسی قدر بڑھتا چلا جاتا. یہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو پہنچ جائے. یہ کمال, یہ سرکار کی سیرت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے. اور ہوتا ہے اس میں بعضوں کا تکبر بھی آتا ہے. مجھے بولا, مجھے بولا, who are you یار, you are nothing, we are nothing. بولا تو ٹھیک ہے, بول دیا, معاف کر دیں. اور کیا, خذ العفو, محبوب کریم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے. تو معافی کی عادت پیدا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بار پھر زلزلوں کے جھٹکوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہلچل مچائی. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی زلزلے کے اسباب پر بھی ڈسکشنز ہوئی تھیں, بات چیت ہوئی تھی, مگر یہ زلزلے کہاں کہاں آئے, کیسی اس کی شدت تھی, آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. زلزلے کے جھٹکوں سے ملک کے کئی علاقے لرز اٹھے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. پاکستان سمیت مختلف ممالک میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کے جھٹکے تاجکستان, انڈیا, افغانستان, چین اور دیگر ممالک میں بھی محسوس کیے گئے. تفصیل کے مطابق چند سیکنڈ کے زلزلے سے ملک کے اکثر علاقے لرز اٹھے. لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے. کئی افراد نے ڈر کے مارے لرزتی عمارتوں سے چھلانگیں لگا دی. مردان میں خوف کے مارے 2 خواتین بے ہوش ہو گئیں. اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, جہلم, گجرات, حافظ آباد, فیصل آباد, جھنگ, قصور, شیخوپورہ, اوکاڑا, ساہیوال, بہاڑی, ملتان, بہاولپور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. مظفر آباد, میرپور, بھمبر سمیت کشمیر بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا. پشاور, ایبٹ آباد, مانسیرہ, نوشیرہ, ڈیرہ اسماعیل خان, سوات سمیت خیبر پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکوں نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. گلگت بلتستان کے متعدد علاقوں میں بھی زلزلہ آیا. بہت شہروں میں زلزلہ آیا, بہت شہروں میں زلزلہ آیا. اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہمیں عافیت و سلامتی ہمارا مقدر فرمائے. زلزلے یہ ارادہ الہی سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے, اور اس کا ایک سبب, اس کا جو سبب لکھا گیا وہ بندوں کے گناہ ہیں, معصیت, نافرمانی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب امیر المومنین تھے, جب زمین زلزلے سے لرزی تو آپ نے درہ مارا زمین کو اور فرمایا کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا, عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا. زمین تھم گئی. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک چیز جو اچھی ہم سنتے ہیں ایسے موقع پر کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کلمہ کا ورد کرتے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے, جو گھبراہٹ میں ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے توبہ استغفار بھی کرتے ہوں. یہ تو چلو ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ بندہ ایسے موقع پر زیادہ اپنے رب کو یاد کرے, گناہ سے توبہ کرے. لیکن جب یہ کیفیت چند منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم وہیں کہ وہیں, ہمارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ. میں تو کورونا پورا 2020 گزرا, آپ نے بھی گزارا, میں نے بھی گزارا. اتنی بڑی آفت و پریشانی, ایسا تو ہے نہیں کہ چلی گئی ہے, نہ کسی نے یہ کہا کہ اب یہ آئے گی نہیں. اللہ کرے کہ یہ چلی جائے, مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے اور دوبارہ یہ آئے بھی نہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عافیت عطا کرے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اتنا بڑا کورونا کا پرابلم آیا اور ابھی بھی ہے, ہماری مسجد کتنی بھر گئی, ہمارے سنیما گھر کتنے
غیر آباد ہو گئے. ایک سوشل ڈسٹینس بند ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. ہماری طبیعت میں گناہ چھوڑنے کا کس قدر رجحان پیدا ہوا. کتنے ایسے تھے جنہوں نے, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں گا کہ شاید بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کے موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, اس طرح کی گناہ بھرے ویڈیوز دیکھنے, گھر میں اس طرح کے گناہ بھرے چینل دیکھنے کا رجحان تو شاید بڑھ گیا ہوگا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجئے گا. بڑھ گیا ہوگا یار, چلو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. فارغ بیٹھے ہوئے کس وجہ سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی آفت, اتنی بڑی پریشانی. آج تک دعوت اسلامی میں اسپیشلی مدنی چینل پر اذان دی جا رہی ہے کورونا اور دیگر بلا اور آفتوں سے بچنے کے لیے. آج بھی کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی امواتوں کا سلسلہ شروع ہے. آج بھی بیڈ کورونا کے پیشنٹ سے بھرے ہوئے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ یہ چلا گیا. یا اور بھی کئی ایسی بیماریاں جن کا کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, وہ آ رہی ہیں. وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے, فتنوں کے دور میں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, بڑی بڑی تباہیاں آتی ہیں, بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں, لاشوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں, ہسپتالوں کی ہسپتالیں مطلب بھر جاتی ہیں, قبرستانوں میں تدفین کے لیے یعنی کہ دفن کے لیے جگہ تک نہیں ملتی, پھر قبریں مہنگی ہو جاتی ہیں, گورکنوں کا کاروبار کھل جاتا ہے. میڈیکل والے جو کہ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسے موقع پر بڑا خوبصورت اپنا کردار ادا کیا, اللہ ان تمام مسلمانوں کا جزائے خیر دے. مگر انہی بیماریوں میں کس قدر لوگوں نے اپنے ناجائز قسم کے فوائد بھی حاصل کیے. مہنگائیاں بڑھ جاتی ہیں, بد امنی بڑھ جاتی ہے, خونی قتل و غارت گیری بڑھ جاتی ہے, دنیا میں جنگ و جدل بڑھ جاتا ہے. اتنی پریشانی, سمندر اپنی حدوں سے نکل کر تباہی مچا رہا ہوتا ہے, تو گلیشیئر برف پگھل کر تباہی مچا رہے ہوتے ہیں, اولے گر رہے ہوتے ہیں, زمینیں پھٹ رہی ہوتی ہیں, اتنی تباہی آ رہی ہوتی ہے, اور مسلمان دیکھ رہا آتا ہے. قرآن کہہ رہا عبرت حاصل کرو اے نظر والو. کب دل کی آنکھیں کھلیں گی ہماری, کب ہم عبرت کی نظر سے سب دیکھیں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. یعنی زمین ہل کر ہمیں ہلا رہی ہے. ہم وقتی طور پر نفسیاتی طور پر آ جاتے ہیں کہ او میں نے کہا یہ اچھی سائن ہے, خوبصورت ہے, اچھا ہے. بندہ گانا گاتے گاتے تو نہیں نا باہر نکلے گا زلزلے میں, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھی چیز ہے نا, اللہ کا ذکر ہوا. اگلے لمحے کیا ہوا جب اللہ نے آپ کو زندہ رکھا, اسی زلزلے میں لوگ مر بھی جاتے ہیں, دنیا چلے. اب آپ بچ گئے, ہم بچ گئے, ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے, آ گئے. اب یہ زلزلہ چلا گیا, ہم اللہ کا شکر ہے عافیت میں رہے, کوئی جانی مالی ایسا نقصان نہیں ہوا. تو کیا یہ نوٹس نہیں تھا کہ ہم بچ جاتے, ہم رک جاتے اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے, مسجد کا راستہ لے لیتے. یار اتنی قریب سے موت دیکھی ہے, اتنی قریب سے یہ چیز دیکھی ہے, مجھے موقع ہی نہ ملتا نکلنے کا. خدا نہ خدا چھت گر جاتی, زمین پھٹ جاتی, بلڈنگ گر جاتی, میں کیا کر لیتا, یوں اس موت آ جاتی کیا کر لیتا. یا اللہ میرے تو نمازیں بھی نہیں ہیں, تو میں تو قضاء نمازیں والا ہوں, تو میرے تو روزے بھی رمضان کے میں نے قضا کیے ہیں, زکاتیں میں نے ادا پوری نہیں کی, حج فرض تھا وہ بھی میں نے نہیں کیا. یا اللہ یہ میرا کیا بنے گا, میں تو گانے باجے فلمیں ڈرامے یہ سارا گناہ کا وہ بولے گا, میں بھی قبر میں چلا جاتا. نہ بابا نہ, یا اللہ معاف کر دے, تو نے موقع دیا, تیری مہربانی, تیرا کرم ہے, میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, نیکی کی طرف زندگی گزاروں گا, میں نماز با جماعت ادا کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, رشوت سود یہ سارے مطلب کہ کالے دھندے کاروبار اس طرح کا الٹا سیدھا میں بند کر دوں گا. گناہ برا جن پر ظلم کیے ہیں ان سے معافی مانگ لوں گا, جن کی جائیدادیں کھا گیا, جن وارثوں کا مال کھا گیا, جن یتیموں کا مال کھا گیا, جن بیواؤں کا مال کھا گیا, یا اللہ میں سب واپس کرتا ہوں, میں سچی توبہ کرتا ہوں. جن کے قرضے میں نے دبا دیے, یا اللہ میں ان کے قرضے بھی واپس کر دیتا ہوں, مجھے معاف کر دے, میں اچھی ستھری پاکیزہ زندگی گزارتا ہوں. اس طرح کے خیالات کے ذریعے ہم نے کیا نئے سرے سے ہماری زندگی کا آغاز کیا. یہ زلزلہ کیا ہمارے لیے یو ٹرن نہ بن جاتا؟ نہ بنا. اکثریت کا حال آپ کے سامنے ہے. کورونا کے ساتھ ہماری زندگی, ہم نے جو 2020 گزارا کورونا کے ساتھ, سامنے 10 سے 12 مہینے ہو گئے. تو اتنی بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں بھی ہمارے طبیعتوں میں نیکی اور پرہیزگاری نہ لا سکی بدقسمتی کے ساتھ. جو بدلے, جنہوں نے اصلاح کی, جو نیکی پر آئے, تقوی پر آئے, اچھے راستے پر آئے,
7 करोड़ मरहबा मुबारक, 7 करोड़ मुबारक, मरहबा मरहबा मरहबा। लेकिन अब तो रजबुल मुरज्जब का महीना है, खास कर नेकियां करने का महीना, शाबानुल मुअज़्ज़म इस्तिग़फ़ार तौबा आंसू बहाने का महीना, रमज़ान मुबारक नेकी की फसल काटने का महीना, इतने प्यारे प्यारे महीने, हुर्मत वाले महीने। अल्लाह आपको मुझे कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ख़बर मेरा ख़ला है, ये इसको अपने लिए बहुत बड़ी इबरत का हम ज़रिया और सबब देखें किस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। आप गौर करें किस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, यानी पता नहीं चलता। अमेरिका कितना तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है, मगर वहाँ पर आप देखिए पता ही नहीं चलता क्या हो गया, कैसे हो गया। एक्सीडेंट हो जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियों की गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, और उस वक्त घर से निकलने वाले को क्या पता कि आज मेरा यह सफ़र मुझे आगे के सफ़र की तरफ ले जाएगा और दुनिया का मेरा सफ़र आज पूरा हो जाएगा। देखिए खबर क्या कहती है। अमेरिका में खौफनाक हादसा, 130 से जायद गाड़ियां टकरा गईं, 9 अफराद हलाक। अमेरिकी रियासत टेक्सास में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 130 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसा टेक्सास के शहर डेलास और फोर्ट वर्थ को मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और लोगों को गाड़ियों के मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि 65 अफराद को अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बर्फानी तूफान को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त धुंध का है, फॉग, और सड़कों पर मतलब के हद नज़र ज़ीरो हो जाती है, सिफर हो जाती है, रोड बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन फॉग की वजह से, धुंध की वजह से इतने हादसात होते हैं इस वक्त भी, और इसमें कई अमवात हो जाती हैं, लोग इंतकाल कर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जानो माल का ठीक ठाक नुकसान होता है। अब किसके बस में है ये फॉग से? कौन? अब जैसे पंजाब में कहते फरवरी में या फरवरी के इन दिनों में पंजाब में फॉग नहीं होती, लेकिन है इस वक्त। पिछले दिनों में सफ़र में था, अंदरूनी सिंध की तरफ जा रहा था, तो ऐसी फॉग थी, अच्छा नहीं होती, आ गई। अब ये किसके बस में? अल्लाह ताला की मर्जी है। मगर हम हैं कि मतलब उस वक्त भी जैसे कि जब फौक आ गई, ऐसा कुछ हो गया, अब अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, हो सकता है कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाए। ऐसे में इस्तिग़फ़ार करे, या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करे, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ़र हो गया तो उसे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, उसको मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे। ज़िंदगी में हमें तब्दीली लानी है। असल तब्दीली मैं अपने अंदर लाऊं ना मैं ही बदलूंगा तो कुछ बदलेगा ना, मैं ही नहीं बदला तो क्या बदलेगा। हम अपने अंदर तब्दीली लाएं, अल्लाह से डरें, तक़वा इख्तियार करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वाला, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, ना मरना मगर मुसलमान। प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मेरे प्यारे इस्लाम, ए मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, प्लीज़ बी सीरियस, समझें। आपने नमाज का अपना जायज़ा, अब नमाज़ें पढ़ते हैं हम लोग। अभी आप मदनी चैनल देख रहे हैं तभी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ी देर के बाद आपको राइट लेफ्ट जाकर खुदा न खास्ता को ड्रामे, फिल्में और म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने? सोचिए हम क्या कर रहे हैं। ये कोई ज़िंदगी है? इस्लाम और मुसलमान को क्या यूँ जीना चाहिए? जहाँ देखे मतलब अजीब व गरीब तबाही आई हुई है, तूफ़ान बदतमीज़ी आए, बेहयाई, बेशर्मी, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, मौसीकी, हल्ला गुल्ला। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए आशिकान रसूल, खुदारा अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी के मकसद को हम समझें, कुरान और हदीस को पढ़ें। एक इस्लाम हमें क्या तालीम दे, एक मुसलमान को कैसे होना चाहिए। मुसलमान की जो मतलब कि हम तो ये पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। हम मुसलमान हैं, हमें गौर करना है।
غیر مسلموں کے کلچر میں یا ان کے مذہب میں یا ان کے انداز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہم اس کو اختیار کریں گے؟ کیا ترقی بے شرمی اور بے حیائی کا نام ہے؟ کیا ترقی آدھا ننگا ہونے کا نام ہے؟ کیا ترقی فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے کا نام ہے؟ کیا ترقی شادی بیاہ پہ ناچنے کا نام ہے؟ کیا ترقی اس بات کا نام ہے کہ دولہا دلہن اس کے دونوں کے بوڑھے ماں باپ سارے خاندان والے بیٹھ کر ناچیں؟ ترقی اس کا نام ہے؟ ترقی ان گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنے کا نام ہے؟ کیا ترقی شراب پینے کا نام ہے؟ کیا ترقی جوا کھیلنے کا نام ہے؟ بتائیے آپ، کیا ترقی اس کا نام ہے؟ کیا کنواری بچیاں ماں بنے یہ ترقی ہے ہمارے سوسائٹی کی؟ ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں اس کو ترقی کہتے ہیں؟ ہمارے بچے اغوا ہو جائیں، ان کے ساتھ بدفعلیاں ہو جائیں، یہ ترقی ہے؟ رشوتیں بڑھ جائیں، سود بڑھ جائے، یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ابھارنے والے کام ہے۔ کس نے کہہ دیا یہ ترقی ہے؟ کون کہتا ہے یہ ترقی ہے؟ یہ ترقیاں تو نہیں ہیں۔ یہ بے پردگیاں، یہ بے شرمیاں، یہ دعوتوں کے اندر گانے باجے فلمیں ڈرامے اور آپس میں اجنبی مرد اور عورتوں کا ناچنا گانا کھیلنا کودنا، شوبیس کے نام پر بے شرمی بے حیائی کو عام کرنا اشاعت فاحشہ ہے۔ یہ ان میں کہا اشاعت فاحشہ ہے جن کے اوپر قرآن کریم نے منع کیا ہے، گناہ ہے، اسے ہم نے ترقی کا نام دے دیا۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے شرمی بے حیائی ہے۔ پلیز فرق کرنا ہے ہمیں، ترقی کچھ اور شے ہے۔ ترقی میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی تھی، خلفائے راشدین کے دور میں ترقی تھی۔ یہ وہ دور تھے جن میں زکوٰۃ مسلمان سے وصول کر کر جب حقدار ڈھونڈا جاتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے تو ایسا کوئی حقدار نہیں ملتا جو زکوٰۃ لے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا تھا، معیشت اتنی مستحکم تھی، اکنامکلی اتنا اسٹرانگ تھا مسلمان۔ ترقی اس کا نام تھا۔ عورت ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلی جائے اس کو کوئی معاذ اللہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے والا کوئی نہیں، ترقی اس کا نام تھا۔ اسلام آگے بڑھ رہا تھا، مسلمان ترقی کر رہے تھے، ریاستوں کی ریاستیں اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہی تھی، ترقی تھی۔ اور بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے یہاں سے بنی ہیں، مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں، ترقیاں کی ہیں۔ ترقی اور شے ہے، اور جو ترقیاں کرتے ہیں وہ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں میں کب پڑے رہتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں بے شرمی بے حیائی اور ترقی اور جس کہتے ہیں انوویشن، اس کے فرق کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کو وضاحت کرتی ہے دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل کے ذریعے، اپنے سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عین شریعت دین و اسلام کے طریقے پر ہمیں چلنا نصیب ہو جائے۔ کال لیتے ہیں۔ میں عمران صاحب سے صرف ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہ رہا تھا۔ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ والدین بعض بہت زیادہ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، انتہائی سخت طبیعت، وہ والدین کی بات کو سننا گوارا تک نہیں کرتے، حالانکہ والدین کے حقوق پورے کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اب اس میں بعض چیزیں بچے اپنا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں والدین سے، لیکن والدین ان کی سننا تک گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے۔ اب کچھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب تک اپنے باپ سے یا ماں سے کوشچن نہیں کرے گا، ان سے پوچھے نہیں، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، تو وہ بچہ جتنا زیادہ گرتا جائے گا، تنزلی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں عمران صاحب سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا بچے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد سے یا والدہ سے اپنی جو بات ہے وہ شیئر کر سکے؟ اگر والدین نہیں سنتے، اگر ان کا رویہ اتنا سخت ہے کہ بچہ اپنا اظہار نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب بچہ بھی آگے سے اگر اتنی سخت طبیعت کا ہے یا وہ سخت مزاج کا ہے، کوئی نہ کوئی صورت تو ایسی ہوگی کہ وہ اپنا اظہار کر سکے۔ بہت 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 امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے ایڈریس کیا ہے، اور میرا خیال ہے شاید آپ کے اس سوال میں اور اس جو آپ نے کریٹ کیا ہے سوال، اس میں آپ نے خود کئیوں کو شاید سمجھا دیا ہے۔ یہ ہے انفارچونیٹ، ایسا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ بعض والدین اتنے سخت مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کے عجیب طبیعت ہوتی ہے کہ بچہ بات نہیں کر سکتا، بیٹی بات نہیں کر سکتی، والد یا والدہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ نہیں باپ اولاد بات۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسپیس ہونا چاہیے،
والدین سے بات کرنے میں اولاد بات کرے. حیا، شرم، لحاظ، مروت، یہ سب اولاد کے لیے ضروری ہیں کہ بات کرنی ہے والدین سے کرنی ہے، دوست سے نہیں کرنی. اس مطلب ایک انداز اور مزاج، اور رکھتے ہیں وہ اولاد رکھتی ہے. آج بھی یہ اولاد ہے جو اگر سگریٹ پیتی ہوئی تو ماں باپ کے سامنے نہیں پیتی، اتنا تو ادب آج بھی کرتی، جبکہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے، مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ایسے والدین جو بالکل سنتے نہیں ہیں، یا کوئی سی بات کریں گے اور جھاڑ دیتے ہیں. منع کر دیا نا، کہہ دیا نا، سمجھتے نہیں ہو، خاموش، بدتمیز. یہ کو بات کرنے کی تھی، اور وہ کیا کرے، سن رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر کہیں پڑوسی جی میں جا کر بات کرے گا، دوستوں میں جا کر بات کرے گا، خدا نہ خواستہ کہیں اور جا کر بات کرے گا. یہ تو وے نہیں. اگر غیر واجبی بات کی اولاد نے، اب وہ ایج ہے، ابھی کھڑا ہو رہا ہے، ابھی اٹھ رہا ہے، یہ طرح طرح کے خیالات آئیں گے اس کو، اچھے برے سارے خیالات آئیں گے. بیٹھ کر سمجھائے نا، اور اس کے سامنے وہ بات رکھے کہ جس کی طرف وہ ایگری کر جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، بدکاری کی اجازت مانگتا ہے. کتنے بڑے گناہ کی اجازت مانگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا، اس کو دلائل دیے کہ اگر یہ کام کو آپ ہماری ماں کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ کرے، حدیث ہے پوری، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس سے وہ منع کرتا گیا کہ نہیں. تو فرمایا کہ تم جس کے لیے ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی. یہ دلائل دے کر اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کا مائنڈ بنایا گیا کہ یہ جو کام کرنے اب تم جا رہے ہو یہ درست نہیں ہے، برا کام ہے، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اوروں کے لیے کیوں کرو گے؟ پھر اس کے لیے دعا کی اور اس کے اندر سے خیال ہی نکال دیا. راوی کہتے ہیں جب تک وہ شخص زندہ رہے کبھی یہ خیال بھی مطلب اس طرف گئے نہیں. وہ بات کرے نا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل سے بات کی. آپ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کسی بات کرتی تو بیٹھ کر ایک تو تسلی کے ساتھ سنیں، ایسا بھی نہ کریں بیچ میں بات کاٹ دیں، جبکہ بات کاٹنے جیسی ہے نہیں. اور وہ ابھی بچہ ہے، ابھی وہ بچی ہے، اس کو تو ابھی آپ نے بنانا سنوارنا ہے. تو مہربانی کر کے میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے بچوں کو اسپیس دیں، بات کرنے دیں ان سے، یا آ کر آپ سے بات کریں. اور اگر غلط بات کر رہے ہیں، غیر واجبی بات کر رہے ہیں، نقصان والی بات کے تو دلائل سے سمجھائیں، تھوڑا ٹائم لیں. اب نہیں سمجھ رہا، پورے تو نہیں سمجھ رہا تو کلوز نہ کر دیں، بس ختم کر دیا، خبردار آج کے بعد بات کی نہیں، وہ تو کرے گا نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں وہ. تو آپ ٹھیک ہے بیٹا، اس پہ کل پرسوں ایک بار پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار اس کو تھوڑا سا حکمت عملی سے ٹیکل کریں کہ ایک دو دن کے بعد بھی میری والد صاحب سے بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں اس کی، کیونکہ وہ بات کر چکا تو اس کا تھوڑا سا پریشر نیچے آ جائے گا. پھر اس کے اخلاقیات، کردار، گھر میں درس، بیان، مدنی چینل، یہ طرح کی چیزیں اس کے سامنے رکھیں. کیوں پلیز. اور اگر خدا نہ خواستہ والدین نہیں سمجھ رہے، سختی ان کی نہیں جا رہی، اولاد کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ سختی کرے، اپنے والدین کی برائی بیان کرے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے. آپ صبر کریں اور اجر کمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کرے گا. اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں، ان کے لیے نرمی کی بھی دعا کرتے رہیں. کیا پتہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ بہتر فرما دے. یہ میری درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت کرنے، ان کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کرنے کی، اور ان کو اچھے نرمی اور عمدگی کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی، ان کو سمجھانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف بات نہیں کرتے. ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.